الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا اللهم اجعل هذا الأمر سهل لنا أما بعد गुज़िश्ता मजलिस में यहूदियों की कारकर्दगी का जिक्र चल रहा था। अव्वल मर्तबा में तो यहूदियों को कुरान की तरफ दावत दी गई, उसकी हक्कानियत की तरफ दावत दी गई। उसके बाद उनका जो दावा था कि हम अहले किताब है, नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, कि जो चीज़ हम पर नाजिल हुई है हम उस पर ईमान लाएंगे और उसके अलावा पर नहीं लाएंगे। तो जो उनका दावा था कि हम अपनी किताब पर, अपने नबी पर ईमान रखते हैं, उस दावे का पर्दा जो है फाश किया गया और उनके उस दावे की क्या हैसियत थी गुज़िश्ता आयतों में बयान की गई कि महज वो एक दावा ही था और हकीकत तो ये थी कि वो खुद अपनी किताबों पर भी कमा हक़ हो ईमान नहीं ला पाए, बल्कि उसमें तहरीफ और तरह तरह के उसकी खिलाफ वर्जी की। आगे आयत में जिक्र है कि किस तरह ये लोग वही और अपने नबी की तालीमात को छोड़कर बेफुजूल और बुरी सहर और जादूगर्दी में मुब्तला हो गए। उसी के बारे में आयत में इरशाद है, चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और ये लोग पीछे लग गए उस इल्म के जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में शैतान पढ़ा करते थे। वत्तबअू, और यानी ये अत्फ किया गया है इसको पीछे किससे अत्फ किया गया है? तो पीछे आयत आई थी कि जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आता है तो नबद फरीकुम मिनल लदीना उतुल किताब, तो ये क्या करते हैं, अहले किताब में से एक गिरोह किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, अल्लाह की किताब को अपने पसे पुष्ट फेंक देता है, डाल देता है, जैसा कि वो उसे जानता ही नहीं। तो इसी पर आत्फ किया गया है कि अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल देते हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ से इरशाद हो रहा है वत्तबअू मा तत्लु शयातीन, और ये लोग पीछे लग गए उस इल्म के जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में शैतान पढ़ा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, इनका जमाना 990 कबल अज़ मसीह से लेकर 930 कबल अज़ मसीह तक चला है, और इनकी हुकूमत शाम और फलस्तीन के इलाकों में और इसके अलावा मशरिक के जानिब इराक की दरियाए फुरात तक और मगरिब में मिस्र की सरहद तक इनकी हुकूमत कायम थी। और जैसा कि मालूम है कि इनको अल्लाह ताला ने जो बादशाही दी थी वो तमाम इंस और जिन तमाम पर दी थी, तो जिन्नात पर भी इनका काबू था। इनके अहद में कुछ सरकश शयातीन यानी कुछ सरकश जिन, यहाँ पे शयातीन से मुराद आज़ाज़िल नहीं है जो इब्लीस है, शैतान है, बल्कि सरकश शयातीन यानी सरकश जिन थे कुछ, वो जादू वगैरह का अमल किया करते थे इनके जमाने में और लोगों को इसमें मुब्तला रखते थे। लोग बाकायदा इनके पास जाते थे और इस तरह के अमलियात में जो है वो उन लोगों को फंसाए रखते थे और उसमें गुमराह करते थे। तो ये लोग बजाय वही के जो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए
اور ان کی تعلیمات کو ماننے کے، ان پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر ان سرکش جنوں کے جو جادوئی عمل ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو جادو ٹونا وغیرہ کیا کرتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا جو ہے رواج جو ہے عام کر دیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہاں پر یہ اچانک یہ کون سی بات آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا؟ بعد اس کے کہ آپ اور ہم دونوں سلیمان علیہ السلام کو، آپ سے مراد اہل کتاب ہے، یہودی اور نصرانی ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر گردانتے اور سچا نبی مانتے ہیں، تو یہاں پر اس طرح کہہ دینا وما کفر سلیمان کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ عام مفسرین اس کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا علیہ السلام، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، یعنی جو جادو ٹونا وہ کرتے تھے، سحر کا عمل کرتے تھے، تو سحر کا عمل کرنے میں اکثر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر عملی، ایک ہوتا ہے کفر اعتقادی۔ اس کو سمجھ لیجئے تاکہ آگے آنے والی باتوں کو سمجھنا آسان ہو۔ کفر عملی کا، کفر اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مؤثر سمجھ لینا، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا، یہ ہے آپ کے عقیدے کا کفر۔ اس سے آدمی دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور ایک ہو جاتا ہے کفر عملی۔ کفر عملی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرمان اور احکام کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننا، اس سے آدمی فاجر اور فاسق ہو جاتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا۔ تو شیاطین نے کفر کیا کہ انہوں نے اس طرح کے اعمال میں جو ہے مبتلا ہو گئے، اور وہ الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پر کہ ہم کو جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اس طرح جو ہے کرنے کا حکم دیا، سفلی اور یہ جادو والا عمل کرنے کا حکم۔ تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ خود جو ہے اس عمل کا ارتکاب کر رہے تھے۔ دوسری بات یہاں پہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کی ہے، جو کہ بڑی قابل غور تفسیر ہے۔ وہ فرماتے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس سے مراد ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، اور ضرور کسی اعتقاد کی، کسی عقیدے کی تردید ہے جو اہل کتاب میں رائج تھا۔ چنانچہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آج سے 1000 سال پہلے ابن جریر بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی اپنی تفسیر میں، فرماتے قال بعض الاحبار الیہود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو یہود کے بعض عالموں نے، پادریوں نے کہا الا تعجبون من محمد، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ یزعم ابن داؤد کان نبیا، یہ تو سمجھتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے، واللہ ما کان الا ساحرا، بخدا وہ بغیر بجز جادوگر کے اور کچھ نہیں تھا۔ فانزل اللہ فی ذلک من قولہم وما کفر سلیمان، اسی پر تردید پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اس روایت کو انہوں نے جو ہے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور جساس رازی نے اس روایت کو محمد بن ابن اسحاق کے جگہ ابن عباس جو صحابی ہے ان کی طرف منسوب کیا اس روایت، یعنی یہ ان کی کتابوں کا علم یہ اس زمانے میں اتنا نہیں تھا، وہاں پہ اتنا موبیلائزیشن نہیں تھا، کمیونیکیشن اتنا سٹرونگ نہیں تھا، اکثر مسلمان، اکثر ایمان والے ان کی کتابوں سے غافل تھے۔ ان کی کتابوں کا عالم کون تھا؟ جو خود انہی میں سے جو ایمان لے کر آئے، عبداللہ ابن سلام ہے، اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کعب بن احبار ہے، جو پہلے یہودی تھے بعد میں کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو جو اپنی کتاب کی معلومات تھی وہ معلومات انہی لوگوں تک محدود، اور مسلمان کا اکثر طبقہ ان کتابوں سے کیا تھا؟ ناواقف تھا، وہ عرب زبان میں نہیں تھی، عبری زبان، عبرانی زبان تھی۔ تو قرآن کی یہ بات کہہ دینا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ،
کہ جس وقت ان کتابوں کے اندر کیا ہے اکثر لوگ نہ جانتے تھے، گویا کہ ایک معجزہ ہے جس کی تصدیق آج کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ چنانچہ آج ان کی جو انسائکلوپیڈیا ہے، جوئش انسائکلوپیڈیا، اور اسی طرح جو ببلک انسائکلوپیڈیا ببلیکا ہے، یہ دو بڑی نصرانی لوگ کی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں صراحتاً لکھا ہے کہ سلیمان خدا واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اور بائبل میں جو آج تک جو ہے وہ درج ہے، اور یہ تورات میں درج ہے، پرانا عہد نامہ، عہد عتیق کہتے ہیں جس کو یہود اور نصرانی دونوں مانتے، اس میں نعوذ باللہ لکھا ہے کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جورو یا اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے ہٹ گئے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یہ کفر کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ آخری عمر میں کیا ہو گئے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہٹ چکے تھے اور غیر اللہ کی عبادت میں کیا ہو گئے تھے۔ تو اس کا پردہ فاش قرآن کر رہا ہے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کی۔ اس کا اعتراف خود ان کے بڑے بڑے اہل علم آج کے زمانے میں کر رہے، اور چنانچہ اسی کا راز جو فاش کیا گیا۔ جب فلسطین کے موقع پر ہم نے بیان کیا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے اسی طرح کی جو گفتگو اس میں روشنی ڈالی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے مسجد اقصی کا بانی قرار دیتے، جبکہ خود سلیمان علیہ السلام کے کافر ہونے پر یہ متفق ہے۔ ان کے اعتقاد کے حساب سے وہ کون ہو گئے؟ نعوذ باللہ کفر میں مبتلا ہو گئے، اور انہی کے واسطے سے مسجد اقصی کو اپنا حق جتلاتے، اس کو اپنا جو ہے حق سمجھتے۔ تو بیوقوفی ہے ان کی، اور ان کے اس برے اعتقاد کی تردید ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، جادو سکھلاتے تھے۔ کون سکھلاتا تھا؟ یا تو یہ شیاطین یعنی یہ جو جنات تھے ان کے زمانے میں یہی سکھلاتے تھے، اور بعض مفسرین نے یہاں سے مراد لیا یعلمون کا فاعل خود یہ یہودی لوگ، یعنی مستقل طور پر جادو کا سیکھنا سکھانا ان پر رائج رہے، ان کی نسلوں میں وہ علوم منتقل رہے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ سحر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو آتا ہے سحر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی ماہیت یہ ہے کہ کسی اثر کا اسباب خفی، مثلا تاثیر کواکب، استعانت شیاطین اور جن وغیرہ سے کام لے کر تصرفات عجیب کرنے کا خاص طریقہ، اس کو سحر کہتے ہیں۔ ابھی اس کی وضاحت کروں گا میں۔ یعنی جادو کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں سحر جہاں پہ بھی مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ شیاطین اور اسی طرح جو شیطان وغیرہ ہے اور مردود جنات ہے، ان کی رضامندی کے کام کرنا، ان کی رضامندی کے کیا کرنا، اقوال اور کلمات کہنا، تاکہ یہ خوش ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اپنا کوئی فاسد غرض پورا کرن، اپنا کوئی کام پورا کرو۔ یہاں پہ سحر سے مراد یہ ہے۔ تو سحر وغیرہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح سحر جو ہے وہ کرنے کے لیے شیاطین کو خوش کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی استعانت، فرشتوں کی مدد آپ کو چاہیے تو فرشتوں کے اقوال اور اعمال کی نقل کرنی پڑتی، تب جا کر فرشتوں کی مدد کیا ہوتی ہے؟ شامل حال ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کے اقوال اور اعمال میں سے کیا ہے؟ تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے۔ تب آدمی یہ تمام اعمال میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتوں کی کیا ہو جاتی؟ اعانت ہوتی۔ اور شیاطین وغیرہ کی اعانت کے لیے شیاطین والے اعمال اور اقوال میں کیا ہونا پڑتا ہے؟ مشغول ہونا پڑتا ہے۔ اور شیاطین کے اقوال اور اعمال کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل تو یہ کہ کفر کرنا۔ شیاطین کو راضی کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کفر کرنا پڑے گا، کہ وہ تو کفر سے ہی راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح ناپاک رہنا، ناپاکی جو ہے مبتلا رہنا، اس لیے جادوگری جو سیکھتے ہیں مستقل طور پر اسی جادوگر کا جو اثر زیادہ ہوتا ہے جو ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان سے مدد حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سحر سیکھتے تھے۔ اللہ حفاظت کرے۔ کہاں نبیوں کی پاکیزہ شریعت کو پیروی کرنا تھا، اور نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبیوں سے جو ہے سجایا اور سنوارا، اور یہ ناپاک شیاطین کے عمل میں مبتلا ہو۔
یہی ہوتا ہے جب آدمی وحی کو ٹکراتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ٹکراتا ہے, تو نامحسوس طریقے سے گندگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس سفلی عمل میں مبتلا ہو گیا, سحر سکھانے میں لوگوں کو مبتلا ہو گیا. آگے میں تشریح کروں گا سحر اور معجزے میں کیا فرق ہے. اسی طرح جادو جو ہوتا ہے وہ کسی سبب کے تحت ہوتا ہے. یعنی مفتی شفیع صاحب نے اس کی 3 قسمیں کی ہے کہ جو بھی جادو ہوتا ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایسیڈیٹی آئی, ایسیڈیٹی ہوئی تو آپ نے کیا لی, کوئی دوا لی, ٹیبلٹ لی, تو ٹیبلٹ کے ذریعے کیا ہو گیا, ایسیڈیٹی آپ کی زائل ہو گئی, وہ نیوٹرل ہو گئی. تو یہ اثر ہونا یعنی آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ اضطرابی کیفیت کا ختم ہو جانا, یہ اثر ہے, اور اس کا سبب کیا بنی, وہ ٹیبلٹ. تو جادو کی جو اکثر قسمیں ہیں وہ اسی طرح کی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, البتہ ہم کو سبب نظر نہیں آتا, ڈائریکٹ اس کا اثر نظر آتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو خلاف عقل سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں, جو آج کل کے میجیشینز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جادوگری کرتے ہیں, ہاتھ کے کمالات کرتے ہیں, لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. وہ سبب نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم اس کو کیا قرار دے دیتے ہیں, یہ تو جادو ہے. تو جادو کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. اسی کو میں نے تعریف میں کہا تھا کہ سبب خفی یعنی پوشیدہ سبب کے تحت کوئی اثر کرنا, تو یہ جادو ہوتا ہے. دوسری قسم جادو کی ہے نظر بندی کی. کون سی ہے کہ اصل میں جادو جو ہوتا ہے اس کی پہلی حیثیت یہ نظر بندی, کہ جادو جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہوتا ہے کہ سامنے والا سبب کو نہ دیکھے لیکن اثر کو دیکھ رہا ہو, یا اسی طرح اس کے تخیل پر اثر کر دینا, یعنی اس کی جو تھنکنگ ہے اس کے مائنڈ کو متاثر کر دینا کہ آدمی ایسی چیزوں کو دیکھے جو حقیقتاً نہیں ہے. یہ نظر بندی والا ہی جادو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا. کون سا جادو کیا گیا تھا جس کا آیتوں میں ذکر ہے, سحروا اعینا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سحروا اعین الناس, کہ ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دی. انہوں نے کیا کیا, لوگوں کی, یعنی ڈالی تو رسی ہی تھی لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایسا اثر پیدا کر دیا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کہ وہ رسی ان کو کیا نظر آنے لگی, سانپ نظر آنے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی کلمات کا جو ہے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. یُخَيَّلُ یعنی خیال آنے لگا, یعنی حقیقتاً وہ سانپ میں بدلے نہیں تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر اثر کر دیا گیا. اسی قبیل سے میسمرزم ہے, اسی طرح ہپنوٹزم ہے, کہ اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے, آدمی کے مائنڈ پر کیا کیا جاتا ہے, افیکٹ کیا جاتا ہے, اور اسے وہ چیز دکھلائی جاتی ہے جو حقیقتاً میں. تو جادو کی پہلی قسم تو یہ ہے. دوسری قسم وہی شیاطین کے ذریعے سے اثر پیدا کرنا, جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, بل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. تیسری قسم جو ہے جادو کی وہ یہ ہے کہ ماہیت کا بدل جانا, ایسا جادو کر دینا کہ شے کی حقیقت ہی بدل جائے. اس کی مثال میں دوں گا کعب بن احبار سے, اہل سنت والجماعت انہی کی مثال دیتے. کعب بن احبار یہ ابھی بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا ہے, مسلمان ہوئے. وہ کہتے تھے کہ اگر لولا کلمات اقولهن لجعلتنی الیہود حمارا, کہ چند کلمے ایسے ہیں کہ اگر میں نہیں کہتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. تو اس پر یہ کلمے کہتے تھے, اس کو یاد بھی کرنا مؤثر ہے. اعوذ باللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. تو اس طرح کے کلمات کہتے تھے, یعنی ان کے اعتقاد کے حساب سے جادو میں اتنی تاثیر بھی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو ہی بدل. تو یہ 3 قسم کے جادو ہے. تو تیسری جو قسم ہے یعنی حقیقت کو بدل جانا, اس کے امام ابو حنیفہ قائل نہیں, البتہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اتنی تاثیر ہے جادو میں کہ حقیقت بھی کیا کر دے, بدل دے. البتہ جادو حق ہے اور اس کا جو ہے ہونا, واقع ہونا یہ حقیقی ہے. البتہ وہ سبب کے تحت ہوتا ہے, معجزے کے طور پہ نہیں ہوتا ہے. اس کا کوئی سبب ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آتا.
اب جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ معجزہ یعنی جو نبیوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا. جادو میں نے ابھی بتایا کہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی علت اور وجہ ہوتی ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے, وہ سبب ہم نہیں دیکھ پاتے. اس کے برخلاف معجزے کا جو وقوع ہوتا ہے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, کہ آپ نے جب وہ دستوں سے کنکڑیوں کو مشرکین کی آنکھوں پر پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, بلکہ اللہ نے پھینکا. تو یعنی معجزے کا جو وقوع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے اور اس میں کوئی سبب نہیں ہوتا ہے, کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے, خلاف عادت ہوتا ہے. تو یہ جادو اور معجزے میں فرق ہے. اب رہی بات کہ جادو اور معجزے کو پہچانے کیسے, تو آخری بات یہ لکھ دی انہوں نے کہ معجزے اور جادو کو پہچاننے کا عوام کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب کسی فاجر فاسق اللہ کے نافرمان اور اللہ کو نہ ماننے والے بندے کے ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو دیکھے خلاف عادت تو سمجھ لے کہ یہ جادو ہے, سمجھ لے کہ کیا ہے. اور جب انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں جو اور ان کے ماننے والے جو متبعین سنت ہوتے ہیں, اللہ کے فرما بردار ہوتے, ڈرنے, جب ان کے ہاتھوں اس طرح کی جو چیزیں واقع ہو تو پہچان لے کہ وہ معجزہ ہے, وہ کرامت. کہ عوام کو پہچاننے کا طریقہ ہے. ایک سوال آتا ہے کہ انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں ہو سکتا ہے. ابھی میں نے بتایا جادو جو ہوتا ہے کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے, اور انبیاء سبب طبیعت سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے, ان کو بھی بھوک لگتی تھی, ان کو بھی جو ہے کھانا لگتا تھا, کھانا کھاتے تھے تو بھوک مٹتی تھی. تو اسی طرح جادو کے اسباب جب ان پر طاری ہوتے تھے تو جادو ہوتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, یہ جو ہے سند کے ساتھ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اس کے ذریعے سے وہ جادو ٹوٹا. تو یہ جادو اور معجزے میں فرق ہے. تو یہ جو ہے جادو میں جو ہے مبتلا ہو گئے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ایک تو کس پر مبتلا ہو گئے؟ جو شیطان جو سکھائے کرتے تھے. دوسرا یہاں پہ عطف کر رہے ہیں اور وہ پیچھے لگ گئے اس علم کے بھی جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا. یہاں پہ تھوڑی توجہ آپ مرکوز رکھے, یہ سمجھنا پڑے گا. تو ایک تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیطان سکھلا دیا کرتے تھے, یہاں پر عطف کر رہے, اور یہ یہودی اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو دو فرشتوں پر نازل ہوا. کہاں پر؟ بھی بابل, بابل نامی ایک جگہ ہے. کون تھے فرشتے؟ ہاروت و ماروت, دو فرشتے تھے ہاروت و ماروت. اس کا کیا ماجرا ہے؟ بابل یہ جو جگہ ہے یہ عراق میں ہے دراصل, یعنی بغداد سے ساؤتھ کی طرف جو فرات کی ندی ہے اس سے متصل ایک شہر ہے جس کو ہلا کہتے ہیں. نقشے میں آپ کو بغداد کے نیچے ملے گا. یہی شہر ہے جس کو آج کے ٹائم پہ ہلا کہتے ہیں. سمجھے, یہ وہ شہر تھا بابل. اس زمانے میں بہت زیادہ ترقی پذیر تھا. اصل یہود یہاں پہ پہنچے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخت نصر نے جب یہودوں کی نسل کشی کی تھی, جینوسائیڈ کیا تھا, تو سارے یہودی فلسطین سے نکل کر بھاگ گئے تھے, اور کچھ یہودی اس میں سے بھاگ کر یہاں آ گئے تھے عراق ملک بابل, اور کچھ فلسطین وہاں سے بھاگ کر دوبارہ کہاں چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے, اپنے وطن میں چلے گئے. تو یہاں بابل میں آ گئے تھے وہ. اور یہ بابل سیولائزیشن بہت رچ سیولائزیشن ہے. ہسٹری پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ آج بھی وہاں سے ایسی حیرت انگیز تعمیرات سامنے آ رہی ہے کہ آج کے انجینئر لوگ بھی ایسی تعمیرات کرنے سے قاصر. بڑا رچ سیولائزیشن تھا. دونوں نہریں وہاں پر تھی, یعنی نہر فرات اور نہر دجلہ. پانی کی جو ہے افراد تھا وہاں پر, اور بڑا رچ سیولائزیشن تھا. اور ان کی جو تعلیم ہے بغداد کا مذہب جب آپ پڑھو گے, یعنی یہ بیبیلون سیولائزیشن, تو ان کی سیولائزیشن میں جادو ٹونا یہ بھی بہت زیادہ عروج پر تھا. ان کی مخصوص تعلیم تھی جادو ٹونا کی, اور اس کو جو ہے کثرت سے جو ہے وہ فروغ دیتے تھے. اسی طرح جب ایران کے بادشاہ نے, عراق کا جگہ, ایران کے بادشاہ نے جب ان پر حملہ کیا تو یہ لوگ بکھر گئے پورے عالم, اور وہی جادو ٹونا کی تعلیمات لے کر یہ پورے عالم میں چلے گئے. جو یہ تعلیمات وہاں پر سیکھتے تھے یہی تعلیمات دوسروں کو بھی کیا کرنے لگے, اور یہود بے بہبود ان کے وفادار شاگرد نکلے. بجائے سلیمان علیہ السلام اور نبیوں کی تعلیمات کو ماننے کے یہ ان لوگوں کے شاگرد بننے لگے.
اور ان کی تعلیمات کو کیا کرنے لگے, حاصل کرنے لگے. یہ جادوگری میں مبتلا تھے. تو یہ ہسٹورک ایونٹ ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ 1400 سال پہلے ایسے واقعے کی نشاندہی کر دینا جس وقت ہسٹورینز کی پہنچ بھی نہیں تھی وہاں پہ. اس کی تصدیق کی 19 سینچری کے آخر میں سن لیونارڈو وولی نے, اور یہ سر ہنری رولنسن میں اور سر لیونارڈو وولی نے 20 سینچری میں. ان لوگوں نے وہاں پر جا کے کیا کی, ریسرچ کی. تو وہاں پہ ایسے ایسے دستاویزات اور اسکرپچرز ان کو ملے جہاں پر طرح طرح کے منتر اور جادو ٹونا لکھے ہوئے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, یہ ہزاروں سال پہلے کا سیویلائزیشن. تو وہاں سے جو جادو نکلا تھا اس جادو کو سیکھنے والے کون تھے, یہ یہود تھے. تو جادوگری کا ایک دم عام رواج ہو گیا تھا, یہاں تک کہ جس طرح جادوگر خلاف عادت چیز کرتا ہے اسی طرح نبی بھی کیا کرتے ہیں, معجزہ کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو شک ہونے لگا اور التباس ہونے لگا کہ جادوگر لوگ بھی کیا کرتے, خلاف عادت چیز کرتے. تو جس طرح نبیوں کی تعظیم کرتے تھے اسی طرح جادوگروں کی بھی تعظیم کرنے لگے. ان کو بھی نبیوں کی طرح کیا کرنے لگے, پیروی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے نکالنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا, ہاروت اور ماروت. انسانوں کی شکل میں یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جادو کی تعلیم دے کر ان کو بھیجا. یعنی جادوگری کو یہ اچھی طرح سمجھتے تھے. بھیجنے کا مقصد کیا تھا, تاکہ یہ لوگوں میں جا کر جادوگری اور معجزے کے درمیان فرق بتا سکے. جادوگری سکھلاتے تھے یعنی بتلاتے تھے, تاکہ لوگوں میں جو ہے تفریق کا جو مادہ پیدا ہو, تمیز کر سکے کہ یہ جادوگری اور یہ معجزہ ہے, اس کو آپ کو نہیں کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. تو اس تعلیم پر یہ پیچھے پڑ گئے تھے. ابھی آئے گا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, اور وہ دونوں کسی کو بھی اس فن کی باتیں نہ بتلاتے تھے. یہ جو فرشتے آئے تھے کسی کو بھی یوں ہی نہ سکھلاتے تھے, یعنی بیٹھے نہیں تھے وہاں پہ کلاسز لے کے جو بھی آ رہے اس کو سکھلا رہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, کسی کو نہیں سکھلاتے تھے. حَتَّى يَقُولَا, یہاں تک کہ یہ کہہ کر إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, کہ دیکھو ہم بھی ایک آزمائش ہے, اختبار ہے, ہم امتحان ہے تمہارا. فَلَا تَكْفُرْ, تو ہم سے سیکھ کر کفر مت کر لینا. یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ لوگ جاتے تھے ان فرشتوں کے پاس اور کہتے تھے کہ ہمیں جادوگری سکھلاؤ تاکہ ہم اس سے بچ سکیں, اور اس کے نام پر ان سے جادوگری سیکھتے تھے اور بچنے کی جگہ اس کی تعلیم کرنا شروع کر دیتے, اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے. یہ فرشتے پہلے ہی آگاہ کر دیتے تھے, بھائی دیکھو ہم بھی بطور آزمائش کے تمہارے پاس آئے, جو ہم سکھلا رہے تو تم اس سیکھنے کے بعد کفر نہ کر بیٹھ. ہم تو اس لیے سکھلا رہے تاکہ تم جادوگری اور معجزے میں کیا کر سکو, فرق کر سکو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فتنے سے نکالنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا, لیکن ان کے دل بیمار تھے تو انہوں نے اس دوا کو ہی بیماری بنا دی. کیا بنا لی, اس دوا سے اور ان کی بیماری کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, چنانچہ یہ لوگ ان لوگوں سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دے, ان کے درمیان پھوٹ ڈال. اس طرح کے جادو ٹونا جو ہے سیکھتے تھے. آج بھی جو ہے جادوگر لوگوں کا اکثر کام جو ہے یہی ہے کہ میاں بیوی میں کس طرح صلح ہو جائے اور بگڑی بات کس طرح کیا ہو جائے, بن جائے. 100% فائدہ ہوگا, گارنٹی. اس طرح کے جملے لکھے ہوتے. 100% کیا ہوگا, نہ انشاءاللہ لگا ہوتا ہے نہ کچھ لگا ہوتا. یہی تو کفر ہے کہ کسی جادو کو, کسی سبب کو مؤثر سمجھ لینا, یعنی اسی سے ہم کو فائدہ ہوگا, اسی سے آدمی کیا ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جادو سیکھتے تھے وہ. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ وہ فی الواقع کسی کو بھی اس کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچا رہے تھے. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت. یہ جادوگری سیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے کہ جادوگری کے ذریعے جو بھی وہ نقصان پہنچا رہے تھے, نفع پہنچا رہے تھے, وہ نفع نقصان وہ اللہ کی مرضی پر موقوف تھا. ایسا نہیں ہے کہ جادوگری کر کر وہ حقیقی طور پر کسی کو بلا تردد نقصان پہنچا سکتے, بلکہ وہ اس کا نفع نقصان کس کی مشیت پر موقوف ہے, اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف. کہ اللہ چاہے گے تو اس سے نقصان ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, کوئی آدمی زہر کھائے گا تو کیا ہوئے گا, مر جائے گا. تو زہر کھانے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دے تب اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے, اور اجازت نہیں دیتے تو اثر ظاہر
उसी तरह जादूगरी भी का अल्लाह ताला जब असर जाहिर कर देते वो जाहिर हो जाता। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, और उनसे ऐसी चीजें सीखते जो उनको नुकसान देती और नफा ना देती। जरर किसको कहते हैं? अहले सुन्नत के नजदीक हर उस तकलीफ को जरर कहते हैं जिसके मुकाबले में कोई नफा ना आए। और नफा किसको कहते हैं? हर उस लज्जत को नफा कहते हैं जिसके बाद कोई आजाब ना है, या इसी तरह उसके बाद कोई पशेमानदगी यानी नदामत ना हो, हसरत ना हो, उसको नफा कहते हैं। तो ये लोग सब सीख कर अपना ही नुकसान कर रहे थे और नुकसान नफा नहीं कर रहे थे। वलकद अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, और ये भी खूब जानते हैं कि जिसने उसे इख्तियार किया उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यानी इनकी किताबों में जादूगरी की मजम्मत लिखी थी और अभी तक लिखी है। इनको भी मालूम था कि ये अगर हम इसमें मुब्तला हो गए तो आखिरत में कोई भलाई हमको मिलने नहीं वाली अल्लाह ताला की तरफ से। उसके बावजूद इस अमल में मुब्तला थे। वलबी समा शरू बिही अनफुसहुम, और बहुत ही बुरी है वो चीजें जिसके इवज में उन्होंने अपने आप को बेच डाला। यानी आखिरत का नेमत के इवज में इन्होंने जो है अपनी जानों को बेच दिया और उसके बदले जादूगरी को इख्तियार किया। लव कानू यालमून, काश के वो जानते। वलव अन्नहुम आमनू वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अगर वो लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ कहीं बेहतर होता। लव कानू यालमून, काश के वो जानते। किस कौम से खिताब है? जो अल्लाह की नाफरमान तरीन कौम थी और नबियों के कत्ल करने वाली कौम थी, उसके मुतालिक अल्लाह ताला का ये शफकत भरा अंदाज है। लव कानू यालमून, काश के लिए ये लोग जानते, काश के लोग संभल जाते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन जानने के बावजूद अमल ना करना गोया कि ना जानने के बराबर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे लव कानू यालमून, काश के वो जानते। तो ये जादूगरी का अमल था जिसमें वो मुब्तला हो गए। जादू के ताल्लुक से कुछ चंद मसाइल बताकर मजलिस का इख्तिताम करेंगे कि जादू की शरई हैसियत क्या है। अभी मैं बतला चुका जादूगरी का क्या मसला है। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े मुख्तसर अंदाज में जादू की तशरीह की है। वो फरमाते कि तावीज गुंडे वगैरह यानी जादू वगैरह करना, जब ये मालूम हो गया कि ये सहर कुफ्र एतकादी अमल से खाली नहीं, तो उसका सीखना और सिखाना भी हराम है। यानी जादूगरी में जिस तरह ऐसे कलमात मुश्तमिल होते हैं जिससे शैतान को क्या किया जाए? राजी किया जाए, उसको खुश किया जाए। जादूगरी करना ये सब आदमी को काफिर बना देगा अगर उसमें कुफरिया कलमात क्या है? शामिल है। और अगर कुफरिया कलमात शामिल नहीं भी है तो उसमें किसी नाफरमानी का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि शैतान किससे खुश है? नाफरमान। तो इसी तरह कत्ल करना या इसी तरह जीना करना, नाउज बिल्ला, इसी तरह नापाक रहना, इस तरह की नाफरमानी क्या होती है? उसमें शामिल होती है। तो इस तरह का जादू करना ये सब हराम है। इस तरह अगर कलिमात क्या है आपको मालूम नहीं है कि कलिमात कुफरिया है या नहीं है, बहुत सारे लोग होते तावीज गुंडे में जो है मुब्तला होते, जो आमिल दे देता है लिख कर वो ले लेते हैं, उसका मतलब क्या है वो भी नहीं जानते। अगर कलिमात आपको मालूम नहीं है क्या है तब भी उसका इस्तेमाल हराम है। हो सकता है कि कुफरिया कलमात हो सकता है कि क्या हो। अगर कुफरिया कलमात नहीं है, मुबाह कलिमात है, जायज कलमात है, शरीयत के मुखालिफ नहीं है, तो उसके जरिए से किसी को जरर पहुंचाना या अपना गलत मकसद पूरा कराना ये भी हराम है। इसी तरह अगर मबा और जायज काम के लिए किया जाए तो इस शर्त पर जायज है कि कोई नाजायज मकसद ना हो। इसी तरह आखिरी मसला यह कि कुरान हदीस के कलिमात ही से काम लिया जा रहा है। कोई आदमी बोल रहा है कि कुरान हदीस के कलिमात से क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। उसका मसला भी यह है कि अगर कुरान हदीस के कलिमात के जरिए से कोई अमल कर रहा है मगर नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल करे तो वो भी नाजायज है। वो भी क्या है? कुरान के जरिए से आप कर रहे हो तो जायज नहीं होने वाला। तो ये जादू की हकीकत है। अगर मुबाह तरीके पे हो तो जायज है। ये मुबाह तरीका क्या है? और रुकियत शरईया जिसको कहते हैं, यानी हलाल शरई रुकिया करना, जो कुरान की आयतों पर और हदीस पर साबित शुदा दुआओं पर मुश्तमिल होता है, उसका एहतमाम किया जाए तो इंशाल्लाह जादू टोने से अल्लाह ताला निजात दे देंगे। और हर उम्मत की यही खसलत रही है कि जब जब उम्मत जो है अपने नबी की तालीमात से दूर होती है तो जादू टोना में क्या होने लगती है? मुलव्विस होने लगती है। यहूदियों का भी यही हाल था और आज की हमारी उम्मत का भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है
किसी उम्मत की बेदारी आपको नापना है थर्मामीटर से, तो ये देख लो कि आलिम के इर्द गिर्द ज्यादा भीड़ है अवाम की या आमिल के इर्द गिर्द ज्यादा भीड़ है। आज आप जाओ किधर भी आमिल के ऑफिस में देखोगे कसीर तादाद में लोग क्या है। तो इस बात का सबूत है कि अपनी बेदारी खो चुकी है उम्मत, मजहब से ताल्लुक खो चुकी है। अब इस तरह के वसाइल की इनको क्या पड़ रही है, जरूरत पड़े। इसी तरह आखिरी बात यह, इस तरह के शहर वगैरह से बचने का मौसर तरीन जो जरिया हमारे पास कुरान करीम है। कुरान करीम की तिलावत और पाकीज़गी को मजबूती से थामेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तरह के असरात से हम सबकी हिफाजत फरमाएंगे। शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चंद आयतों को जमा किया है जिसको मंजिल के नाम से हम जानते हैं। मंजिल की कसरत से तिलावत की जाए शुरू सुबह और शाम। शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसको हम मंजिल की आदत न डलवाते थे। बचपन से ही हर बच्चा मंजिल की जो क्या करता था, तिलावत करता। तो चंद आयत है मखसूस, उसकी सुबह शाम तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन तमाम असरात से हमारी जो है हिफाजत फरमाएंगे। आमीन। अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है सुना है उसको कबूल अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह गफ़ार, हम गुनहगार है, या अल्लाह खताकार है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम कुरान को समझने से कासिर है, या अल्लाह इससे फायदा उठाने से या अल्लाह कासिर है। या अल्लाह हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियां, हमारी खयानतें हमको कुरान की बरकत से महरूम कर रही है। या अल्लाह तू हमें माफ फरमा। या अल्लाह हमको इसकी बरकत से महरूम ना फरमा। या अल्लाह इसके फहम से हमको महरूम ना फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान वाला बना, कयामत में कुरान वाला बनाकर हम सबका हश्र फरमा। या अल्लाह इसकी तबलीग व इशाअत पूरे आलम में करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे तई जो जिम्मेदारी हम पर आयद है कि तुझे एक मानना है, अल्लाह उस हक को हमको अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे नबी के तई जो जिम्मेदारी हम पर आयद है उस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मौजूदा सूरत हाल में उम्मत के तई जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, या अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी का एहसास करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हक को या अल्लाह कहने की तौफीक नसीब फरमा, हक के साथ खड़ा रहने की तौफीक नसीब फरमा। जो मांगा है उसे भी कबूल फरमा, जो मांगने से रह गया उसे भी कबूल फरमा। हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।